औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज हम मौज़ूआती मुताला में से सब्र और शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब्र का लुग़वी मायने पढ़ते हैं। सब्र का लुग़वी मायने रुकना या रोकना और बर्दाश्त करना के हैं। सब्र के लुग़वी मायने रुक जाना, हिम्मत और हौसला करना, बर्दाश्त और बुर्दबारी और तहम्मुल के मायनों में आता है। सब्र का इस्तिलाही मायने रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकलीफ़, परेशानी और नाखुशगवार हालात में साबित कदम रहते हुए हिम्मत से काम लेना और अपने रब पर भरोसा करना सब्र कहलाता है। इंसान पर सब्र के दो तरह से मकाम आते हैं, एक सख्ती और तकलीफ़ें आजमाइश के लिए और दूसरी गुनाहों की पकड़ के लिए। आजमाइश ख़ासों और प्यारों की होती है और गुनाहों पर सख्ती गुनाहगारों के लिए और मातूबों के लिए होती है, यानी कि जो है गुनाह करते हैं। मासूमों और बेगुनाह बंदों का तहम्मुल और बुर्दबारी से दुखों का बर्दाश्त करना ज़ाते हक़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मासूमों को बग़ैर गुनाह के दुख दिए जा रहे हैं और वो खंदा पेशानी से बग़ैर शिकवा शिकायत के बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए वो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। ज़ाते हक़ यानी अल्लाह ताला को इनकी अदा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, यानी मासूमों के सब्र को ज़ाते हक़ ने पसंद फरमाया। ये अजीम मर्तबे के लोग हैं जिन पर फरिश्तों को भी रश्क आता है। इन मासूमों की बरादर वाकई काबिल, यानी इनकी जो हर अदा है वो वाकई काबिल रश्क है और दिल को मोल लेने वाली है। गुनाहों की वजह से सख्तियाँ बर्दाश्त करने वालों को कोई भी गुनाहों की वजह से सख्तियाँ बर्दाश्त करने वालों की कोई खूबी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि उनके गुनाहों की पकड़ की वजह से उन पर सख्तियाँ हो रही हैं। उनकी बर्दाश्त सब्र के ज़मन में नहीं आएगी। सब्र जो है वो फ़कत मासूम और पाक लोगों का ही पसंद किया गया है और इन्हीं के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। सब्र किसी बुज़दिली और बेचारगी का नाम नहीं है। अगर किसी को कोई दुख दे और वो इसको जवाब देने की पूरी ताकत भी रखता हो, लेकिन फिर भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए तहम्मुल से बर्दाश्त कर जाए, ये बड़ी बहादुरी और मर्दानगी है। हाँ, अगर कोई अपनी कमज़ोरी और बेबसी की बिना पर बर्दाश्त करता है तो वह सब्र के आला दर्जे पर नहीं आता, क्योंकि ज़ालिम का जुल्म सहना और वो भी बहुत ज़्यादा बेचारगी की वजह से सब्र के दायरे कार में ये चीज़ नहीं आएगी। सब्र की हकीकत ये है कि सब्र नेमत लेकर देखा जाता है और शुक्र नेमत देकर आजमाया जाता है। इस मकाम पर साबिर और मशकूर दोनों काबिल रश्क होते हैं। नेमतें ले ली जाएँ और फिर मुँह पर शिकवा ना हो और दरे महबूब पर फिर भी झुका रहे, ये कमाल सब्र की बात है और ये सिर्फ़ तालिबुल मौला वाले लोग ही होंगे जो इस मंजिल से गुज़र रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दाने कामिल ही का काम है। नेमत देकर शुक्र आजमाना ये भी इंतहाई सख्त आजमाइश और इम्तिहान है। इसमें भी सिर्फ मर्दाने कामिल ही सुरखरू होकर निकलते हैं। तैश में खौफ खुदा को अपने ऊपर गालिब कर लेना और ऐश में अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना होना, ये फ़कत साबरों और ज़ाते हक़ के शुक्र गुज़ार बंदों का ही काम है। अल्लाह ताला की आजमाइश ख्वाह नेमत लेकर करे या देकर करे, बहुत ही कठिन मरहला है। सब्र और शुक्र दोनों मकाम आरिफीन, कामिलीन और वाक़िफ़ीन के लिए हैं, जिन पर आम आदमी का गुज़र भी नहीं होता। इसके बाद हम सब्र के मुतालिक इस्लामी तालीमात पढ़ते हैं। सब्र बंदा मोमिन की ख़ास निशानी है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया और फिर सब्र करने वालों के लिए पसंद फरमाया है इस तरह से कि अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह यूँ इरशाद फरमाया अपने रब के लिए सब्र कर। एक मुसलमान को जब किसी तकलीफ़, परेशानी या दुख का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए कि ये उसकी आजमाइश है, इसे अल्लाह ताला के सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता और इस पर मौके पर बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और अगर ऐसे मौके पर सब्र का दामन थामे रखें तो अल्लाह ताला की जानब से बेहतरीन अजर की उम्मीद है और इसके साथ साथ इत्मीनान और साबित कदमी के साथ सख्त और मुश्किल हालात का मुकाबला करने की सलाहियत भी पैदा होगी। फिर अल्लाह ताला हर परेशानी और घबराहट से निजात भी देगा। इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र के फ़वाइद हम देखते हैं कि सब्र के मुतालिक इस्लामी तालीमात ये हैं कि सब्र के बेपनाह फ़वाइद हैं और मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में सब्र के बेहद मुफीद नताइज भी सामने आते हैं कि कौमों पर जब कोई मुसीबत या आफत आ जाए तो उसका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ सब्र से ही किया जाता है।
اگر ایسے حالات میں بے صبری، افراتفری، بدنظمی، مایوسی، بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو قومیں تباہ ہو جائیں گی، اور ایسی قومیں آزمائش پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور عالمی برادری میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ بھی صبر سے ہی ملتی ہے۔ انسانی زندگی میں تنگی، خوشحالی، غم، خوشیاں بدل بدل کر آتے ہیں، اس لیے صبر کرنے والے یہ حقیقی طور پر زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں، جبکہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے زندگی کی مشکلات سے تنگ آ کر زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور صبر سے انسان میں بہت زیادہ حوصلہ اور اعتماد بڑھتا ہے۔ صبر کو کامیابی کی کنجی بھی قرار دیا گیا ہے۔ صبر میں اللہ تعالیٰ کی محبت پوشیدہ ہے۔ صبر کا دنیاوی اجر کامیابی اور اخروی اجر اللہ کی محبت ہے۔ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شکر سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا صبر کو جو ہے وہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کے متعلق جو ہے وہ کیا کچھ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور جو مصیبت تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو صبر کی ترغیب کیوں دی گئی؟ کیونکہ انسانی کردار میں صبر کو اہم مقام حاصل ہے۔ انسان کو زندگی میں صدمے ہوں، تکالیف ہوں، تو ان کو برداشت کرنے سے انسان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے۔ خاص طور پر جو راہ حق پر چلنے والے ہیں انہیں کئی رکاوٹیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دکھ اور مصیبتوں کو جھیل کر ہی راہ حق پر اپنی منزل مقصد تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب جو ہے وہ بہت زیادہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق صبر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صابر کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا وعدہ دیتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر صبر کرنے والے شخص کا انجام اچھا ہے۔ قرآن مجید میں یوں ہے، پس صبر کرو، البتہ عاقبت متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور صبر رسولوں کی سنت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول گزرے جو ہیں، جتنے بھی نبی گزرے، ان سب نے جو ہے وہ صبر کیا۔ قرآن پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں صبر کی ترغیب دی، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ صبر سے انسان تکالیف و خطرات کا خوگر ہو جاتا ہے، اسے تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ انسان کٹھن سے کٹھن جو حالات ہیں ان کا بھی مردانگی سے مقابلہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اور مصائب برداشت کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ ہر دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی اسے دور کرتا ہے۔ اس سے اس کی قوت ایمانی تقویت پکڑتی ہے، اور یہی صبر کا اصل ہے۔ اس مفہوم کو غالب کا بھی ایک شعر ہے کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہوگی۔ احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر ایمان کی چمک دھمک ہے، صبر نصف ایمان ہے، ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، ایسا صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا۔ مومن پر جب بھی کوئی سختی آتی ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بہت سی خطائیں جو ہے وہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے صبر کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمیں دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس ٹاپک کا جو نیکسٹ حصہ ہے وہ ہے شکر۔ سب سے پہلے ہم شکر کا لغوی معنی پڑھتے ہیں۔ کسی کے احسان عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شکر کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کی نظر میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں شکر کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی، فرمایا گیا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا
کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان، آنکھیں اور دل بخشے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا گیا قرآن میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ خالق کائنات نے بار بار انسان کو شکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ اس کے انعامات کا معترف ہو اور صحیح معنوں میں اس کا فرما بدار، اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اگر اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو شکر کی ادائیگی کی تاکید فرمائی تاکہ وہ اس کے انعامات کا معترف ہو اور صحیح معنوں میں اس کا فرما بدار اور اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاک چیزیں جو تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے بس میں کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے، تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے تھے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل اور اطاعت الہی کی بنیاد ہے۔ متعدد احادیث میں شکر کی تلقین کی گئی، پورا دین جو ہے اس میں شکر شامل ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی شکر سے عبارت ہے۔ شریعت کے تمام احکامات اور عبادات کا اصل مقصد خدا کے تشکر کا اظہار ہے۔ دین اسلام کی بات شکر کے دائرے میں آتی ہے۔ جذبہ شکر کے بغیر اعمال اور عبادات بے معنی اور لا حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک دولت مند شخص جب اپنی دولت خدا کی راہ میں صرف کرتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت بے دریغ اللہ کی راہ میں صرف کرتے تھے اور یہ بہترین اظہار شکر تھا۔ ایک صاحب علم شخص جب اپنے علم سے خدا کے بندوں کو فیض پہنچاتا ہے تو یہ علم کا شکرانہ ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ کی اشاعت علم شکر کا بہترین اظہار ہے۔ اسی طرح سے جب ایک حکمران کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کرتا ہے تو یہ قوت کا شکر ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کا مثالی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ الغرض ہر وہ کام اور عمل جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کرتا ہے جس کا مقصد اس کی رضا اور خوشنودی ہے، سب شکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کیا کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے آپ الحمد شریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سب بحمد ربک، یعنی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں پڑھتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم شکر کے طریقے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس جو ہے وہ پیدا کرنا، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہمارے پاس شکر ہے۔ سب سے پہلا ہے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھائے تو اس کا فرض ہے کہ اس نعمت کا بندہ جو ہے زبان سے شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو یہ نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پھر دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی اپنا بندہ ہونا اور اللہ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا یقین اور ایمان اور احساس بھی، یعنی یہ تسلیم کرے کہ اے اللہ، اور پھر اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے یعنی اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بدار بن جاتا ہے۔ اس کی فرما بداری ہی اس کی نعمتوں کا شکر ہے، اور اگر انسان زبان سے الحمدللہ کہتا ہے اور اس کے احکامات کو بجا نہ لائے تو وہ پھر کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ صبر و شکر دونوں نعمتیں ہیں لیکن ذائقہ اور لذت الگ الگ ہے۔ صبر کی ابتدا ترک شکایت اور انتہا ترک رضا سے ہے۔ صبر کرنے والے کی اپنی رضا ہوتی ہی نہیں۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں شاکر کے لیے برابر ہیں، یعنی نعمت ہے یا نہیں، یعنی نہ نعمت کے آنے کی خوشی نہ نعمت کے جانے کا غم۔
تو ہم جو ہے وہ صبر و شکر اور اس کے طریقے جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہاں جی یہ ایک چیز میں ضروری اکثر آبجیکٹیو میں بھی آ جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی بشارت جو ہے وہ دی گئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے. حضرت ایوب نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ جو ہے وہ پیش کیا. لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد، یہ اکثر آبجیکٹیو میں آتا ہے نعم العبد، ٹھیک ہے، کس نبی کو، کس پیغمبر کو کہا گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو. حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ ہونے کی بشارت دی. اچھا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ. اسی طرح سے ہم لاش پہ شکر کے کچھ ثمرات اور فوائد جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو شاکر بندہ ہوتا ہے، ایک جو شکر کرنے والا انسان ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. وہ دنیا میں بھی سکون سے رہتا ہے، سکون اور راحت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے دائمی لذت اور سکون کا اعزاز حاصل ہوگا. ایک بندہ مومن جب اس کی اصل زندگی کا جو مقصد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں جو ہیں وہ پست ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائے. شکر رضائے الہی کا بہترین ذریعہ ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید دنیاوی، روحانی، اخروی برکات اور نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو شکر گزار بندہ ایک طرف تو دنیا میں سکون و راحت کی زندگی بسر کرتا ہے، دوسری طرف اسے آخرت میں بھی سکون و راحت ملے گا. اور قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہے اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کا قصہ بیان کیا کہ جب اس کی نافرمانی اور تکبر کے باعث اسے ملعون قرار دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو گمراہ کر سکے. اسے مہلت دے دی گئی تو وہ کہنے لگا میں آگے سے، پیچھے، دائیں بائیں سے تیرے بندوں پر اپنے پیدل اور سوار لشکروں سمیت حملہ آور ہوں گا. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس جواب میں فرمایا تو جو چاہتا ہے کر لے، اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے. لیکن سورہ حجر میں فرمایا گیا بے شک جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا غلبہ نہ ہو سکے گا. اس سارے قصے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری شیطان کی جماعت میں داخل کر دیتی ہے اور شکر گزاری اس کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. شکر ایمان کی جڑ ہے، دین کی اصل، اطاعت الہی کی بنیاد ہے. یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قولی اور عملی اظہار کو ہم شکر کا نام دیتے ہیں. شکر عذاب الہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جبکہ کفر خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے. سورہ نساء میں فرمایا گیا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اس میں سے جو امپورٹنٹ کویشچن تھوڑا سا میں آپ کو کاپی کے لیے میرا خیال ہے اس میں سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا چیپٹر ہی آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے جو قرآن مجید اور جو اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتائی ہیں احادیث مبارکہ کا جو میں نے آپ کو کچھ ترجمے بتائے ہیں وہ بھی آپ اس میں یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس نوٹس کوئی ہیں تو ان میں سے اس چیپٹر کو یاد کریں. تو فی الحال اس چیپٹر کے لیے اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ میں کوئی کام نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، کوئی ہوم ورک جو ہے کاپی پہ کرنے کے لیے نہیں دے رہی. احادیث کا میں دے دیتی ہوں تاکہ وہ آپ کے پاس سیو رہیں اور آپ بس ان کو پکڑیں اور پھر یاد کر لیں. تو فی الحال اس میں سے آج کام تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو بہت اچھا سا پڑھنا ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے، کوئی سمجھنے میں مشکل آتی ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. اللہ حافظ.